इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशावर फरेबी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता, और अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है, अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है, हुस्न बाजार में बिकता है सूली चढ़ नहीं सकता। आदाबर से है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे मीर की गज़ल पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मीर का बर्थडे है, यौम मीर है। तो आप तमाम दोस्तों को उर्दू गज़ल गोई का बादशाह मीर तकी मीर के यौम मीर पर तहे दिल से मुबारकबाद। और दोस्तों आपको मालूम है मैं उसी बुक से पढ़ूंगा, यहाँ पे उसी बुक से गज़ल की तशरीह करूंगा जो कि आपके निसाब में है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने जिसको एडिट किया है, जो कि यूपीएससी और यूपी के सिविल सर्विस दोनों के निसाब में है। तो उसी से मैंने आज ये इंतखाब किया है रदीफ दाल की गज़ल को। रदीफ दाल की गज़ल है ये, रेख्ता पर से ही मैंने उठाया, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। तो चलिए बाज़ाब्ता शुरू करते हैं वीडियो को। यही गज़ल है दोस्तों, और रदीफ दाल मैंने बता ही दिया है। और ये नीचे आप देखिए 75 नंबर पे है, आप रेख्ता पर से देख के ले लीजिएगा, वहीं से मैंने लिया है स्क्रीनशॉट। तो दाल है रदीफ, और जितनी भी अशार हैं सारे अशार को देख लेंगे इसमें। पहला शेर देखिए, शायर कहता है कि मेरे संगे मज़ार पर फरहाद रख के तेशा कहे है या उस्ताद। तो शायर कह रहा है कि मेरे मज़ार पर जब फरहाद आया, फरहाद जानती होंगे मजनू का असली नाम फरहाद है, शीरीं व फरहाद बहुत मशहूर है, नहीं जानते हैं गूगल कर लीजिएगा, जानती होंगे जब उर्दू अदब पढ़ रहे हैं। तो मेरे संगे मज़ार पर फरहाद, जब फरहाद पत्थर काटते हुए तोड़ते हुए मेरे मज़ार पर आया, तो मेरे मज़ार के पत्थर पर उसने क्या किया, अपना तेशा रख दिया। तेशा कहते हैं उस औजार को जिससे कि पत्थर को हम काटते हैं, तो उसको तेशा कहा गया। और रख के क्या कहा, या उस्ताद। या उस्ताद मतलब ऐ उस्ताद। तो शायद असल कहना ये चाह रहा है इनडायरेक्टली कि हम फरहाद से भी बड़े आशिक हैं, फरहाद से भी बड़े आशिक हैं। फरहाद जब मेरे मज़ार पर आया तो उसने मुझे उस्ताद कहा, उन्होंने मुझे उस्ताद तस्लीम किया। तो मैं फरहाद से भी बड़ा आशिक हूँ, और फरहाद तो मेरा शागिर्द है, मैं तो उनका उस्ताद हूँ। इस तरह की बात शायर ने इसमें की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इस शेर में शायर कहता है कि फिक्र तामीर में न रह मुनइम, जिंदगानी की कुछ भी है बुनियाद, जिंदगानी की कुछ भी है बुनियाद। तो मुनीम कहते हैं कि जिसको इनाम दिया गया हो, मुनीम इनाम, जिसको इनाम दिया गया हो, जिसको किसी तरह का फायदा पहुंचाया गया हो, तो हम उसको मुनीम कहते हैं। तो शायर कहता है कि फिक्र तामीर में न रह मुनइम, अगर आप मुनइम हैं, आपको किसी भी फन के लिए किसी भी तामीर के लिए आपको इनाम दिया गया है, तो आप उसी में खुश हो के मत रह जाइए। आपको और क्या करना है कि भाई अपनी ज़िंदगी की भी तामीर करनी है, अपनी ज़िंदगानी की भी तामीर करनी है, तो उस पर भी आप फोकस करिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी फन में किसी आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर अच्छे इंसान नहीं होते हैं, ज़ाती तौर पर एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं। या उर्दू को ही ले लीजिए, कोई ऐसे साहब हैं उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे काम के रिसर्चेस उन्होंने ला के रखा है अपने बुक में, लेकिन ज़ाती तौर पर एक आदमी अच्छा इंसान नहीं हुआ, ऐसे भी होता है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत, या के और भी लोग होते हैं जो कि अपने फन में होते हैं बहुत माहिर, और जो है अगर आप देखेंगे वो इंसान कैसा है, तो वैसा नहीं है वो इंसान। आप देखिए कि आप सारे लोग देखते हैं अमिताभ बच्चन को, है ना। अमिताभ बच्चन का ड्राइवर बहुत पुराना, कई साल से था, बेटी की शादी थी, उन्होंने 5,000 रुपये एडवांस मांग लिया। आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, 30, 35, 40 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। 5,000 रुपये एडवांस मांग लिया, तो उन्होंने अगले दिन उस ड्राइवर को निकाल दिया। तो अब वैसे तो आपको लगेगा अमिताभ बच्चन से अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में, तो ये होता है। तो शायर कहता है कि आप अपने आप पर भी मेहनत करिए, कि आपके अंदर की जो इंसानियत है उस पर भी जरा सा मेहनत करिए, उसकी भी कुछ तामीर करिए, क्योंकि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई बुनियाद नहीं, कब खत्म हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शायर कहता है कि खाक भी सर पर डालने को नहीं, किस खराबे में हम हुए आबाद।
تو شاعر اس شعر میں شاعر اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہا ہے کہ میری حالت ایسی ہے، میں ایسے خرابے میں آباد ہوں، میری جو کنڈیشن ہے وہ اتنی بری ہے کہ خاک بھی جو ہے میرے سر پر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کہ یہ حالت ہے میری۔ اور میر صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، میر کی شاعری میں انہوں نے جو ہے اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے، اور میر کی زندگی بھی بڑی تنگ دستی اور مفلسی میں گزری ہے۔ اور میر کی ایک نظم ہے گھر کا حال، تو آپ اس کو پڑھیے گا تو میر صاحب اپنے گھر کا حال بیان کرتے ہیں کہ بھائی ادھر پانی ٹپک رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے، ادھر چوہے نے راستہ بنا دیا، تو اس طرح کی جو وہ باتیں اس نظم میں کی ہے۔ تو میر کی جو زندگی گزری وہ تنگ دستی اور مفلسی میں گزری ہے، تو کئی بار کیا بلکہ اکثر ہی اپنی شاعری میں، زیادہ تر وہ اپنی شاعری میں درد و غم کا ہی اظہار کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ دیکھیے اس میں شاعر کہتا ہے کہ سنتے ہو ٹک سنو کہ پھر مجھ بعد نہ سنو گے یہ نالہ و فریاد۔ تو اب یہ جو ٹک ہے، تو یہ جو میر صاحب ہیں تھوڑے سے غالب وغیرہ سے پہلے کے شاعر ہیں، تو اس وقت کی اردو اور اس وقت کے کچھ الفاظ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ سب اب ٹک ٹاک اب استعمال نہیں ہوتا ہے، پرانی اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو سنتے ہو ٹک سنو کہ پھر مجھ بعد، کہتا ہے کہ بھائی سنتے ہو ذرا سنو، ٹک مطلب ذرا سنو کہ پھر میرے بعد، پھر مجھ بعد یعنی میرے بعد نہ سنو گے یہ نالہ و فریاد۔ نالہ و فریاد، نالہ کہتے ہیں وہی دکھ درد کا اظہار کرنا، گریہ جاری کرنا، آہو فغاں کرنا، آہو بکا کرنا، نالہ کرنا، فریاد ہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اتنے دکھ میں ڈوبا ہوں، میرے اوپر تنگ دستی، مفلسی اور تکالیف و مصائب کا اس طرح کا پہاڑ جو ہے میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، تو اب جو ہے میرے بعد جو ہے آپ کو اس طرح کا نالہ و فریاد جو کہ میں کر رہا ہوں آپ کو کہیں سننے نہیں ملے گا، اس لیے آپ سن لیجئے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو اس طرح کا نالہ فریاد سننے نہیں ملے گا میرے بعد۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہے نہیں پیچیدہ خیال جو کہ غالب کے یہاں، فیض کے یہاں یا ویسے ہوتا ہے، تو یہاں پہ نہیں۔ حالانکہ میر کے غزلوں میں بھی کچھ ہیں ایسے اس طرح کے خیالات پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے ہلکی پھلکی ہی بات کی گئی ہے، بہت پیچیدہ خیال کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف ہیں اسیر ہم آواز، اسیر ہم آواز، ہر طرف ہیں اسیر ہم آواز، باغ ہے گھر تیرا تو اے صیاد، باغ ہے گھر تیرا تو اے صیاد۔ اب صیاد کس کو کہتے ہیں؟ صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ صیاد کس کو کہیں گے؟ شکاری کو، شکار کرنے والے کو۔ اور شکار کیا کرتا ہے کہ صیاد کیا کرتا ہے؟ شکاری جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شکار کر کے، چاہے پرندہ ہو یا انسان ہو، جس چیز کا بھی وہ شکار کرتا ہو، انسان کا شکار تو اب نہیں ہو رہا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، تو اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اسیر کر لیتا ہے۔ اسیر کہتے ہیں قید کو، قید کر لیتا ہے۔ تو شاعر ایک دکھ والی بات ہی کر رہا ہے، ایک اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شکاری ہے، شکاری کئی بار جو ہے یہاں جو ہے محبوب کے لیے بھی صیاد استعمال ہوتا ہے اور شکاری استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اردو شاعری میں ایسا مانا جاتا ہے کہ محبوب بھی جو ہے شکار کر کے اپنے عاشق کو قید کر دیتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ صیاد اگرچہ باغ میں ہی رہے اور باغ کو ہی اپنا گھر بنا لے، صیاد اگرچہ باغ میں رہے اور باغ کو ہی اپنا گھر بنا لے، تو بھی کیا ہوتا ہے کہ اس نے جس شکار کو قید کر کے رکھا ہے تو اس کی آواز جو ہے اس کے کانوں میں ہمیشہ رہتی ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے کسی شکار کو قید کر کے رکھا ہے، اور اس کی آواز سے وہ بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر طرف ہے اسیر ہم آواز، تو ہر طرف آپ صیاد کو کہہ رہے ہیں اگر تم باغ میں بھی رہو گے نا تو وہاں بھی جو ہے ایسے لوگوں کا جس کا تم نے شکار کیا ہے، یا ان پرندوں کا یا ان جانوروں کا جس کا تم نے شکار کیا ہے، تو اس کی آواز تم کو آتی رہے گی۔ اب یہ تو ہے لفظی مطلب، لیکن کئی مطلب نکال سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر آپ محبوب پڑھ لیں گے تو وہاں سے مطلب نکلتا ہے کہ اے محبوب آپ بھلے ہی جو ہے خوشحالی کی زندگی میں رہیں یا کہ بہت خوش خرم زندگی گزاریں، لیکن جس کو کہ آپ کے حسن نے اسیر کر لیا ہے، جس کو کہ آپ کے حسن نے
جو ہے قید کر دیا ہے، جو کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس کی جو آہ و بکا ہے، اس کی جو آہ و فغا ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کی جو گریہ و جاری ہے، تو اس سے جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے اس کا احساس نہیں، آپ کو احساس ہوگا اس کا۔ اور دوسری طرف آپ ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی میں نے جو ہے فلاں صاحب پر جو ہے ظلم کیا ہے، ناحق اس کو پریشان کیا ہے، تو آپ اس چیز سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ وہ آواز بھی کہیں نہ کہیں جو ہے آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں تب بھی وہ آواز جو ہے، وہ اس کی جو آہ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس ہی رہے گی۔ اور ظلم کا تو کہا جاتا ہے ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور اس میں آتے ہیں کہ ہم کو مرنا یہ ہے کہ کب ہوں کہیں، ہم کو مرنا یہ ہے کہ کب ہوں کہیں اپنی قید حیات سے آزاد۔ تو شاعر دیکھیے اس میں کیسی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس بات کے لیے جو ہے مرے جا رہے ہیں، ہم کو مرنا یہ ہے کہ کب ہوں کہیں، ہم اس بات کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ اپنی قید حیات سے کب ہم آزاد ہوں۔ تو شاعر اپنے دکھ درد کا اظہار بہت ایکسٹریم پوائنٹ پہ لے جائے کر رہے ہیں کہ یہ جو قید حیات ہے، یہ جو ہے قید حیات ہے، اوہو کدھر چلا گیا، ایک منٹ، یہ جو یہ جو قید حیات ہے، ایک منٹ، تو یہ جو قید حیات ہے اس سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم کو مرنا یہ ہے کہ اب کب ہو آزاد، ہم جو ہے ہم اس بات کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ اس قید حیات، جو قید حیات کا مطلب جو حیات نے، زندگی نے جو ہمیں قید کر رکھا ہے، زندگی نے جو ہمیں قید کر رکھا ہے، تو یہ زندگی ہمیں کب آزاد کرے، ہم اس بات کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جب تک ہم اس دنیا میں جو ہم زندہ ہیں تو دکھ درد اتنا زیادہ ہے کہ اب جو ہے یہی خواہش ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تبھی میرا دکھ درد جو ہے ختم ہوگا۔ تو ہم اسی بات کے لیے مرے جا رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا سے آزاد ہو جائیں، زندگی سے آزاد ہو جائیں، زندگی سے بڑی ہو جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں بھی چند اشعار ہیں۔ ہمیں اسیر تو ہونا ہے اپنا اچھا یاد، ہمیں اسیر تو ہونا ہے اپنا اچھا یاد، کشش نہ دام کی دیکھی نہ کوشش صیاد۔ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسیر تو ہونا ہے اپنا اچھا یاد، کشش نہ دام کی دیکھی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسیر ہونا ہے، ہمیں اسیر ہونا، ہمیں قید ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں یاد ہے، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں قید ہونا ہے، ہمیں اسیر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کشش نہ دام کی دیکھی، دام، کشش نہ دام، کشش کہتے ہیں کھچاؤ کا، آپ جانتے ہیں۔ شاعر محبوب سے مخاطب کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے محبوب کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں، قید ہونا چاہتے ہیں، ان کے حسن کا اسیر ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد ہے کہ ہمیں ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہ کشش نہ دام کے، اور میں اپنی کوئی قیمت نہیں لگا رہا ہوں کہ بھائی میری قیمت، مجھے غلام بنانے کی جو ہے آپ کوئی قیمت دے دیجئے، تو اس کی کوئی مجھے خواہش نہیں ہے، اس کی کشش، ہم دام کی کوئی کشش نہیں دیکھیں کہ دام زیادہ ہے کم ہے، نہیں ہے۔ اور کشش نہ دام کی دیکھی نہ کوشش صیاد، اور صیاد جو ہے، جو صیاد جو شکاری ہے، جو صیاد محبوب کو کہا گیا، تو محبوب کوشش بھی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی جو ہے ہمیں اسیر کرے، وہ مجھے اسیر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو گویا اس شعر میں شاعر محبوب کی بے رخی کو بیان کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر میں دیکھیے، نہ درد مندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ، نہ درد مندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ، قدم قدم پہ تھی یا جائے نالہ و فریاد۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہ جو راہ ہے، دنیا کی راہ کی بات کر رہا ہے کہ دنیا میں، دنیا کی جو راہ ہے، دنیا کے جو راستے ہیں، دنیا کے راستے میں تو جو زندگی جو گزر رہی ہے انسان کی، تو یہ جو راستے ہیں زندگی گزرنے کے راستے، تو اس پر تم نے کیا کیا، درد مندی سے نہیں چلا، نہ درد مندی سے یہ راہ تم چلے ورنہ، زندگی کے راستے پر تم درد مندی سے نہیں چلے، ورنہ کیا ورنہ
قدم قدم پہ تھی یہاں جائے نالا و فریاد. یہاں پہ بہت سارے مظلوم لوگ ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جن پر کہ ظلم ہوا ہے, وہ نالا و فریاد کر رہے ہیں, وہ آہو فغاں کر رہے ہیں, اس پر تم نے کان نہیں دھرا. کیوں؟ کیونکہ تم درد مندی سے جو ہے نہیں چلے راستے پر زندگی کے. بات بھی صحیح ہے. اب ایسے اگر دیکھا جائے تو بالکل فیکٹ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پریشان حال ہیں, لوگ جو ہے کترا کے نکل لیتے ہیں. کہیں کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے لگتے ہیں, یہ نہیں سوچتے بھائی ان کو ہاسپٹل پہنچاتے, نہیں, ویڈیو بنانے لگتے ہیں. تو یہ زمانہ آ گیا ہے. دیکھیے اس شعر میں دوستو, اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ثبات قصر دور و بام. ہاں, ثبات قصر دور و بام, ثبات قصر دور و بام و خشت و گل کتنا. ثبات قصر دور و بام و خشت و گل کتنا, عمارت دل درویش کی رکھو بنیاد. تو اب دیکھیں اس مصرع میں ثبات کس کو کہتے ہیں؟ ثبات کہتے ہیں ٹھہراؤ کو, ہے نا, کہیں پہ اسٹیبل ہونا, ٹھہر جانا, ثبات. میر کا وہ ایک اور شعر ہے نا, کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات, تو وہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو ثبات قصر, قصر کس کو کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں محل کو, ٹھیک ہے. تو ثبات قصر یعنی کہ محل میں رکنا. دور و بام و خشت, دور اور بام. بام کس کو کہتے ہیں؟ بام کہتے ہیں اوپر کے منزل کو, کسی محل کے اوپر کے منزل کو ہم کہتے ہیں بام. اور خشت کہتے ہیں اینٹ پتھر کو جس سے کہ مکان بنتا ہو. اور گل تو پھول کو کہتے ہیں. تو کتنا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ خواہش کر رہے ہیں کہ ایک محل میں ہم رکیں, ثبات قصر دور و بام. ہاں, تو یہ محل میں ہم رکیں اور اس کا بالا خانہ ہو, بہت ہی خوبصورت محل ہو, کئی منزل اوپر میں, اور وہ جو ہے اینٹ اور پتھر کے بنے ہوں اور اس میں پھول وغیرہ لگے ہوں, تو یہ کتنا خواہش کرو گے, یہ اس طرح کی کتنی خواہش کرو گے. تو اس بات کو شاعر نے اس میں کہا ہے کہ بھائی جو دنیا میں جو آپ محلات چاہتے ہیں کہ بڑی عالیشان حویلی ہو اور اس میں پھول اور ہر طرح کے آرام و آرائش کا سامان ہو اس میں, تو یہ اس طرح کی خواہش کتنی کرو گے, کب سے کر رہے ہو. اور دوسرا مثال دیکھیے کلیئر ہوگا, عمارت دل درویش کی رکھو بنیاد. کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو دل کی عمارت ہے نا اس کو درویش کے جیسا رکھو, دل کی عمارت کو. یہ نہیں کہ خواہش کر رہے ہو کہ بہت بڑا محل ہو اور پورا جو ہے سب کچھ اس میں ہو, تو اس طرح کی خواہش کرنا فضول ہے. تو جو ہے اپنے دل میں خواہش کیسی رکھنی ہے کہ درویش کی عمارت کے جیسے. عمارت دل درویش کی رکھو بنیاد. درویش کے دل میں کیسی عمارت ہوتی ہے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہاں بھائی جیسے تیسے دنیا میں ہم گزر کر لیں اور ہم چلے جائیں دنیا سے. اذان ہو رہی ہے دوستو, 10 سیکنڈ رک جاتے ہیں, پھر میں دوبارہ سے آؤں گا. جو 2-3 اشعار ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے کیا ہے کیا نہیں. تو دوستو یہاں واپس سے آ گئے ہیں اور چند اشعار بچے ہوئے ہیں, اس کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. یہ اس شعر کو دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ چمن میں یار ہمیں لے گئے واہ نہ ہوئے. ٹھیک ہے, چمن میں یار ہمیں لے گئے واہ نہ ہوئے, ہمارے ساتھ یہی غم یہی دل ناشاد. تو شاعر کہتا ہے کہ بھائی چمن میں یار ہمیں لے گئے, یار لوگ دوست لوگ جو ہے ہمیں چمن میں لے گئے تھے کہ بھائی میر صاحب اتنے اداس کیوں ہیں, چلیے ہم چمن میں گارڈن میں گھوم کے آتے ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو شاعر کہہ رہا ہے واہ نہ ہوئے. واہ کہتے ہیں جدا ہونا, واہ کہتے ہیں کوئی چیز کا ختم ہو جانا, اس کو کہتے ہیں واہ. تو چمن میں یار ہمیں لے گئے تھے واہ نہ ہوئے, وہاں بھی جو ختم نہیں ہوا, وہاں بھی جدا نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا. کیا؟ دیکھیں دوسرے مصرع میں, ہمارے ساتھ یہی غم یہی دل ناشاد. تو ہمارے ساتھ جو غم تھا, جو دل ناشاد تھا, ناشاد مطلب جو کہ خوش نہ ہو, اس کو ناشاد کہا گیا. شاد کہتے ہیں خوشی کو, اسی سے شادی بنی ہے خوشی.
تو جو ہے وہ بھی چمن میں جانے کے بعد بھی جو ہے ہمارے ساتھ یہ سب جو غم ہے، جو تکلیف ہے، جو دل ناشاد ہے، وہ ویسے ہی ایز اٹ از رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور جو ختم ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ واہ مطلب ختم ہونا، جدا ہونا۔ 2 اشعار بچے میں دوستو، اس کو بھی دیکھ کے ختم کرتے ہیں کہانی۔ تن کو جس جاگے سے چھیڑو ہو، وہاں سے درد۔ ہاں، تن کو جس جاگے سے چھیڑو ہو، وہاں سے درد۔ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کی اردو ہے۔ تو یہاں سیدھی سی بات کہی گئی ہے کہ میرے بدن کو، تن مطلب بدن، میرے بدن کو جس جگہ سے جو تم چھیڑو گے تو وہ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں درد ہی درد ہے۔ میرے بدن کو جس جگہ بھی تم چھیڑو یا چھوؤ یا ٹچ کرو تو وہاں درد ہی درد ہے۔ ہاتھ لگتے دل کے ہو جاتا ہوں کچھ میں زرد۔ اور دل کی حالت، یہ تو بدن کی حالت ہے، دل کی حالت یہ ہے کہ ہاتھ لگتے دل کے، کہ دل پر اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، دل پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہاتھ اندر ڈال کے دل پر رکھ دیا، مطلب ایسی بات کہے، ایسی بات کرے جو انسان دکھی ہے تو اس کو اور دکھ ہو، تو اس کو کہا گیا کہ دل پر ہاتھ رکھنا، دل کی بات کرنا۔ تو جو ہے ایسے کرنے میں کیا ہو جاتا ہے کہ میں بہت زرد ہو جاتا ہوں، میں پیلا پڑ جاتا ہوں، یعنی کہ اور دکھ بڑھ جاتا ہے۔ آخر کا شعر دیکھیے، اب تو وہ حسرت سے آہ وہ نالا بھی کرنا گیا، اب تو وہ حسرت سے آہ وہ نالا بھی کرنا گیا، کوئی دم ہونٹوں تک آ جاتا ہے گاہے سرد۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ اب تو وہ حسرت سے آہ و نالا بھی کرنا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے پہلے تو میں جو ہوں آہ و نالا کرتا تھا، آہ و فغاں کرتا تھا کہ بھائی کہیں میرا دکھ درد ٹھیک ہو جائے، یا کہ جو ہے میرا محبوب آ جائے تو میرا دکھ درد ٹھیک ہو جائے گا، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہاں بھائی میں بہت زیادہ چیخوں گا، چلاؤں گا تو کہیں میرے محبوب کو جو ہے میرے اوپر رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ حسرت بھی چلی گئی، اب تو وہ حسرت سے، حسرت جانتے ہیں، اب حسرت یعنی کسی چیز کے کھو جانے کا غم کو حسرت کہتے ہیں، کسی چیز کے کھو جانے کا غم کو حسرت کہتے ہیں۔ اور بالکل آسان اور فصیح زبان میں آپ سمجھیے، بالکل اپنے انداز میں، کہ شادی شدہ کنوارے کو اور کنوارے شادی شدہ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو حسرت کہتے ہیں۔ یہ ہنسنے کے لیے بولا ہوں، لیکن حسرت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے کھو جانے کا غم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ ہاں بھائی مجھے یہ امید تھی کہ شاید میرے آہوں فغاں کرنے سے کچھ ہوگا، لیکن تو اب تو وہ حسرت بھی چلی گئی۔ اب کیا ہے؟ کوئی دم ہونٹوں تک آ جاتا ہے گاہے سرد۔ اب حالت یہ ہے کہ میرا جو دم ہے نا، نکلنے کے لیے میرا جو دم ہے، جو میری حالت ہے، جو کہ محبوب کی جدائی میں جو میری کنڈیشن ہو گئی ہے، تو ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ میرا دم نکالنے کے لیے ہونٹوں تک کئی بار آ جاتا ہے۔ گاہے مطلب کئی بار، گاہے استعمال ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا دم جو ہے میرے ہونٹوں سے نکلنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ بات تھی دوستو اس غزل میں، اور پھر کسی دن اور کوئی غزل لائیں گے اسی بک سے، کیونکہ یہی بک ہمارے سلیبس میں اور یہیں سے اشعار بھی آتے ہیں۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کر دیا کریے دوستو، کوئی گناہ نہیں ہوتا لائک کرنے میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔